अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सच्चा और खौफनाक वाकया आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके होश उड़ा देगा। वेंडिगो एक ऐसा मिथिकल क्रीचर है जो नॉर्थ अमेरिका के डेंस फॉरेस्ट में छुपा होता है। लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल पतला और लंबा होता है, जैसे मौत का साया, और उसकी आंखें लाल होती हैं जैसे जलता हुआ कोयला। और उसके बारे में सबसे खौफनाक और भयानक बात यह है कि उसे इंसानी गोश्त खाना पसंद है। उसकी खौफनाक आवाज, गंदी बदबू और लाल आंखों की चमक आपको एक ऐसा खौफ महसूस करवाएगा जो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की खौफनाक कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम जॉनिथन है। अब जो डायरी एंट्री मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो मेरे फादर पीटर की डायरी में अपने हाथों से लिखे हुए अल्फाज हैं। मेरे फादर वियतनाम दौर में वेटरन थे और उनकी मौत ठीक 4 दिन पहले हुई है। अब आगे का वाकया मैं आपको अपने फादर पीटर की ज़बानी सुनाऊंगा। मेरा नाम पीटर है और ये वाकया उस रात का है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं कुछ ही दिन पहले वियतनाम से वापस आया था, जहां मैंने अपनी जिंदगी के कुछ सबसे मुश्किल महीने गुजारे थे। घर आकर मुझे अपने दोस्त एंड्रू की याद आई। कॉलेज के बाद हम दोनों अलग हो गए थे। एंड्रू एलाबामा में हंट्सविल पुलिस डिपार्टमेंट में एक सार्जेंट था। एक दिन हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो कैंपिंग ट्रिप पर चलते हैं, बिल्कुल कॉलेज के दिनों की तरह। तो एंड्रू ने पास ही के एक स्टेट पार्क का जिक्र किया जहां लोगों ने वेंडिगो को देखने का दावा किया था, जिसके बारे में मैंने भी सुना हुआ था। एक ऐसा क्रीचर जो इंसानों का शिकार करता है। बहुत से लोग वहां गए लेकिन वो कभी वहां से वापस नहीं आए। लेकिन हम दोनों ने सोचा कि चलो देखते हैं कि क्या होता है। हम दोनों ही के पास गन्स थीं, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं थी। तो हम सुबह सवेरे जल्दी उठे और अपना कैंपिंग बैग तैयार किया। एंड्रू काफी एक्साइटेड था और मैं भी। हमारी कार स्टेट पार्क के दरवाजे पर पहुंच गई। कार पार्क करने के बाद हम अपना सामान लेकर जंगल के अंदर चल पड़े। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था। बर्ड्स की चहचहाहट और हवा में फ्रेश पाइन की स्मेल। हमने जंगल को एक्सप्लोर करना शुरू किया। हर तरफ बड़े बड़े दरख्त थे और घना जंगल। हम जैसे जैसे अंदर जा रहे थे इतनी ही खामोशी बढ़ती जा रही थी। तभी एक लम्हे के लिए हम दोनों ने ऐसा महसूस किया कि हम अकेले नहीं हैं। एंड्रू ने मुझसे कहा, पीटर, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। लेकिन आसपास का मुआयना करने पर जब सब कुछ ठीक लगा तो हमने इस बात को इग्नोर कर दिया और अपना सफर जारी रखा। शाम होने लगी थी और हमने अपने कैंप सेटअप किए। एंड्रू ने थोड़ी सी आग जलाई और हम दोनों आग के आसपास बैठ गए। रात की तारीकी में जंगल और भी डरावना लग रहा था। हमने कुछ खाना बनाया और अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगे। लेकिन मुझे अब भी महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और उसी के साथ मेरी बेचैनी भी। एंड्रू ने अपना गिटार निकाला और कुछ गुनगुनाने लगा, पर एक अजीब सी आवाज सब कुछ बिगाड़ रही थी। एक ऐसी आवाज जो मैंने या एंड्रू ने पहले कभी नहीं सुनी थी, जैसे कोई दूर से हमें देखते हुए जोर जोर से सांस ले रहा हो। पर वो आवाज बहुत हल्की सी थी, लेकिन इतनी अजीब थी कि हम दोनों के दिल घबराने लगे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो आवाज पास आ रही है, कोई हमें दरख्तों के पीछे से देख रहा है। लेकिन जब हम टॉर्च मारते तो कुछ नजर नहीं आता।
اب آہستہ آہستہ ایک گندی سی بدبو بھی آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ قریب ہی کوئی مردہ جانور ہے، اور ہر بار ہوا کے ساتھ وہ بدبو ہمارے پاس پہنچ رہی تھی۔ اینڈریو اپنا گٹار سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا، پیٹر، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جو مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ رات کے اس پہر یہاں سے جانا سیف نہیں ہوگا، جو ہماری زندگی کا سب سے برا فیصلہ تھا۔ ہم نے ٹینٹ کے اندر جا کر اس کے بارے میں سوچنے کا پلان کیا، لیکن اندر جانے کے بعد بھی ہمارا خوف کم نہیں ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آواز اب ہمارے اور پاس آ چکی ہے، اور وہ بدبو بھی بڑھ گئی تھی۔ ٹینٹ کی زپ کھلی ہوئی تھی۔ تبھی جنگل کے اندھیرے میں ہم نے ایک عجیب سا اور بڑا سا سایہ دیکھا، جو 7 یا 8 فٹ لمبا تھا، اور وہ ٹینٹ کے باہر درختوں کے پیچھے ہل رہا تھا۔ اینڈریو نے میری طرف دیکھا۔ ہم دونوں سمجھ چکے تھے کہ شاید یہی وینڈیگو ہے، جس سے سب لوگ ڈرتے ہیں، اور پارک کے اس حصے میں رات میں کیمپنگ کے لیے کوئی نہیں آتا۔ ہم دونوں کے دل کی دھڑکن تیزی سے بڑھ رہی تھی، کیونکہ وینڈیگو کا سایہ ہمارے ارد گرد گھوم رہا تھا، جیسے وہ ہم پر نظر رکھ رہا ہو۔ تبھی ہم نے محسوس کیا کہ ایک لمحے کے لیے ہر طرف خاموشی پھیل گئی۔ اس وقت وہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اس پل صرف ہمیں ہماری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ لیکن پھر اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، اور ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی بڑی تیزی سے بھاگ کر ہمارے ٹینٹ کے بالکل پاس آ گیا ہو۔ اینڈریو نے اپنی ٹارچ نکالی اور باہر دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جبکہ ٹارچ کی روشنی باہر پڑی کہ ٹینٹ کے سب سے پاس والے پیڑ کے پاس سے کوئی ہمیں چھپ کر دیکھ رہا ہے، اور وہ بھاری سانسوں کی آواز اور گندی سی بدبو بھی بالکل پاس سے آ رہی تھی۔ ہم دونوں خوف سے کانپ گئے، اور ہم نے ٹینٹ کی زپ بند کر لی، اپنی اپنی گنز نکالی، اور خاموشی سے اندر تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ اس وقت ہماری حالت بہت خراب تھی۔ ہر چھوٹی سی آواز بھی ہمیں خوفزدہ کر رہی تھی۔ تبھی اچانک ہم نے ایک زوردار چیخ سنی، جیسے کوئی بڑا سا جانور بلند آواز میں چیخ رہا ہو۔ وہ چیخ اتنی تیز تھی کہ ہم دونوں کانپ گئے۔ اینڈریو نے کہا، پیٹر، مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ اگر ہم تبھی ٹینٹ سے باہر نکلتے تو وہ جو کچھ بھی تھا وہ ہم پر اٹیک کر دیتا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ صبح ہونے تک ٹینٹ کے اندر رکنا ہی سیف ہوگا۔ لیکن اس رات ہماری قسمت بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ وینڈیگو نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمیں اس کی آواز سنائی دیتی تھی، جیسے وہ ہمارے آس پاس چل رہا ہو۔ ایک بار جب میں نے باہر دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے ایک لمحے کے لیے 2 چمکتی لال آنکھیں دکھائی دیں، اور ان بڑی بڑی لال آنکھوں نے مجھے اندر تک سے ہلا دیا۔ ہر پل ایسا لگتا تھا کہ وہ مخلوق ٹینٹ کے باہر سے اندر آ کر ہم پر حملہ کر دے گی۔ جتنی دیر ہم وہاں بیٹھے رہے، ہمارا ڈر بھی بڑھتا گیا۔ ہر آواز، ہر سایہ، ہر تھوڑی دیر بعد آتی وہ بھیانک بدبو، سب کچھ اور بھی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں لگا کہ اس طرح ٹینٹ کے اندر بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس گن ہے تو ہم اس سے فائر کر کے وینڈیگو کو ڈرا دیں گے، اور پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے ٹینٹ کی زپ کھولی تو جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ ٹینٹ کے باہر ایک بڑا سا سایہ کھڑا ہوا تھا، جو آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا رنگ بالکل کالا تھا، آنکھیں پوری طرح سے لال۔ اینڈریو نے ٹارچ کی لائٹ اس سائے پر ڈالی تو وہ سایہ بالکل خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا، جیسے وہ ہمیں آبزرو کر رہا ہو۔ ہم دونوں کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھی،
اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں وہیں پر مر جاؤں گا۔ اس سائے سے میری اور اینڈریو کی دوری تقریباً 10 فیٹ تھی۔ تبھی اس سائے نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ وہ چیخ سن کر میری روح کانپ گئی اور پھر اس سائے نے ہم پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی وہ ہمارے قریب آیا، ہم نے اس کی ڈراؤنی شکل دیکھی۔ اس کا جسم پتلا اور لمبا تھا اور اس کی کمر کی ہڈی باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں آنکھ کی طرح سرخ لال ہو رہی تھیں۔ اس کے منہ سے ایسی گندی بدبو آ رہی تھی جیسے کچھ سڑ گیا ہو۔ اس کے منہ پر کوئی گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں تھیں اور سر پر ٹیڑھے میڑھے سینگ تھے۔ اس نے پھر سے بہت زور سے چیخ ماری جو ہمارے کانوں میں گونج گئی۔ وہ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ میرے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وینڈیگو نے اپنے بڑے بڑے پنجے باہر نکالے اور تیزی سے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ ہماری طرف اٹھتا ہوا اس کا ایک ایک قدم ہمارے خوف کو اور بڑھاتا جا رہا تھا۔ میں خود کو سنبھال بھی نہیں پایا تھا کہ اینڈریو نے اپنی گن نکالی اور اس پر گولی چلا دی۔ گولی لگتے ہی وینڈیگو ایک پل کے لیے اپنی جگہ پر رک گیا، لیکن پھر اس نے اپنے بڑے بڑے پنجے نکالے اور ہماری طرف اور تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس وقت مجھے لگا کہ بس ہماری موت اب پکی ہے۔ میں نے بھی اپنی گن نکالی اور اس پر گولیاں چلانے لگا، پر گولیاں اسے لگ تو رہی تھیں لیکن اس کا اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک چھلانگ لگائی اور اینڈریو کو پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے نوکیلے پنجوں سے اینڈریو کو بری طرح سے زخمی کر رہا تھا۔ اینڈریو کی چیخوں سے پورا جنگل دہل اٹھا تھا، خون سے زمین گیلی ہو رہی تھی۔ وینڈیگو نے پھر سے اپنے پنجوں سے اینڈریو کو پکڑ لیا اور ہوا میں اٹھا لیا۔ اس کی چیخیں سن کر میرا دل دہشت سے بھر گیا۔ وینڈیگو نے پھر جھٹکے سے اینڈریو کو پیروں سے پکڑا اور اس کے جسم کو پوری طاقت سے زمین پر پٹخ دیا۔ اس کے پٹخنے کی آواز اتنی زور سے تھی کہ مجھے اینڈریو کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ اینڈریو زمین پر پڑا تھا، اس کا خون ہر طرف پھیل گیا تھا۔ زمین پر اتنی زور سے پٹخنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں ساکٹ سے باہر آ چکی تھیں، اس کی سانسیں رک چکی تھیں اور میرے سامنے میرے سب سے اچھے دوست نے دم توڑ دیا۔ وہ لمحہ اتنا خوفناک تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ اب میری بھی موت پکی ہے۔ وینڈیگو میرے سامنے تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے اپنی گن سے اس کی آنکھوں پر نشانہ لگایا۔ ایک گولی اس کی آنکھ میں لگی اور وہ زور سے چیخنے لگا۔ وہ چیخ اتنی تیز تھی کہ میرے کان سن ہو گئے۔ اس کا لال خون اس کی آنکھوں سے باہر آنے لگا اور وینڈیگو نے مجھے چھوڑ دیا اور وہ اس درد میں پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے موقع دیکھا اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن میرا ڈر اور اس کے پنجے مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور زمین پر پٹخ دیا۔ پھر میری ٹانگ پر اس نے اپنے تیز پنجے گاڑ کر میری ٹانگ کا گوشت الگ کر دیا۔ میری چیخ سے جنگل بھی کانپ اٹھا تھا۔ درد اور تکلیف سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا اختتام ہونے والا ہے، لیکن مجھے اپنی زندگی بچانی تھی۔ تو میں نے اپنی گن کی آخری گولی چلائی جو اس کی دوسری آنکھ میں لگی۔ وہ زور سے چیخنے لگا اور مجھے چھوڑ کر واپس جنگل میں بھاگ گیا۔ درد اور خون کے ساتھ میں وہاں سے گھسٹتے گھسٹتے جنگل سے باہر نکلا۔ ہر قدم کے ساتھ مجھے ایسا لگتا کہ وہ پھر سے واپس آ جائے گا، لیکن کسی طرح میں اپنی کار تک پہنچا۔ کار میں بیٹھنے کے بعد میں نے کسی طرح ہاسپٹل کا راستہ پکڑا۔ ہاسپٹل پہنچنے تک میری حالت اور زیادہ خراب ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر نے میری جان بچا لی۔ اس رات کی دہشت اور اینڈریو کی موت میرے دل اور دماغ پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ میں زندہ ہوں
پر ہر رات مجھے وینڈیگو کا وہ خوفناک چہرہ سونے نہیں دیتا۔ شاید یہ سب سن کر سب کو یہ لگے کہ یہ صرف میری امیجینیشن ہے، لیکن اس دن جو میرے ساتھ ہوا تھا، جو کچھ میں نے دیکھا تھا، وہ ایک کڑوی سچائی ہے۔ اور یہ سب لکھنے کا میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اگر میرا بیٹا جونیتھن یا میرے خاندان کا کوئی بھی ممبر میری موت کے بعد اس ڈائری کو پڑھے تو اسے یہ پتا چل سکے کہ میں نے اپنی ٹانگ ویتنام میں لینڈ مائننگ بلاسٹ میں نہیں کھوئی تھی، بلکہ میری ٹانگ اس رات وینڈیگو نے کھا لی تھی، ٹھیک میرے سب سے اچھے دوست اینڈریو کے جسم کی طرح۔ تو دوستوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ریسنٹلی میں نے کچھ نیا ٹرائی کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ مختلف سے لانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو میری یہ کوشش کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں آئندہ بھی ایسی سٹوریز لاؤں یا نہیں لاؤں۔ تو دوستوں، آخر میں پھر وہی بات کہ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو بھائی کی موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلے خوفناک واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔